बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मेयर इश्तियाक साहब, मोहतरम जनाब राना मशहूद साहब और सब्ज़ार के मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, नवाज शरीफ के शाहीनों और बहनों, सरकारी अफसरान, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज जब मैं यहाँ पे एक पाकिस्तान भर में इंतहाई शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैंने अभी इफ्तिताह किया तो मेरी यादें 2017 में चली गई, जब मैंने बतौर आपके खादम के लाहौर में 14 हलकों में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक जामिया मंसूबा बनाया और जिसके ऊपर बड़ी बर्क रफ्तारी से 14 हलकों में अपने नौजवानों और कौम के बेटों और बेटियों के लिए स्विमिंग पूल्स और बेहतरीन स्क्वाश कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, टेबल टेनिस और फिर जिम्नेजियम जैसे आला और बड़े शानदार तरीके से बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दिन रात काम शुरू हुआ। तो 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए, धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया, कभी लाहौर में गंदगी के ढेर उठाने के लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबा था उसके लिए कि आपने लाहौर को साफ क्यों बनाया, कभी लाहौर के अंदर दरख्त और फूल और ये जो पार्क्स बनाए कि आपने ये जुर्म क्यों किया। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, ये वो 4 साला दौर था जिसने लाहौर नहीं, पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, सड़कों का जाल बिछा, सी पैक के मंसूबे, अरबों डॉलर के मंसूबे, चीन ने नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करते हुए जो मंसूबे लगाए वो तमाम मंसूबों को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ तक के कौम के नौजवानों, कौम के बेटों और बेटियों के लिए जो बेहतरीन सहूलतें जो बनने जा रही थी इनको ख़त्म कर दिया गया। आज मैंने इन 14 लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 14 में से पहले का इफ्तिताह किया है सब्ज़ार में और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायद ना शेप्स है और इस तरह के और बने हुए हैं प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पर 25-25 लाख रुपए मेंबरशिप की फ़ीस है। ये आपको बेहतरीन ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तोहफ़ा अल्लाह ताला के फजल व करम से जो नवाज शरीफ के दौर में आगाज़ हुआ, मुकम्मल हुआ, वो दिया गया है और इसका कुलिया ये बनाया है कि अगर बिलफर्ज अगर 1000 अफराद की यहाँ पर मेंबरशिप है तो 500 जो मेंबर्स होंगे वो स्कूलों और कॉलेजों के
ہائی اچیورز طلباء طالبات ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے کوئی فیس آپ کے لیے مفت ہوگی، ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری، اور صرف سبزہ زار کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیس نہیں ہوگی، اور بچیوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس ہے، اور تمام سہولتیں دونوں طرف بچوں اور بچیوں کے لیے یکساں ہیں۔ اور پھر ان شاندار سپورٹس کمپلیکس کو اچھی طرح چلانے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے باقی جو 50% ممبرشپ ہوگی ان کے اوپر فیس لگائی، یہ مشینیں، یہ تمام سوئمنگ پول، ان کی مینٹیننس ہر لحاظ سے اس کو بہت اعلیٰ پائے پہ رکھا جائے، تاکہ یہ 1 سال 10 سال کے نہیں بلکہ دہائیوں تک یہ سپورٹس کمپلیکس سبزہ زار کے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار فیسلٹی بنی رہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ کل ابھی بجٹ آیا ہے پاکستان کا، جو کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا اعلان اسمبلی میں کیا۔ آپ نے بجٹ کے جو بڑے بڑے اعلانات سن لیے ہوں گے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود پورے 2 ہفتے دن رات زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، نوجوان بچوں کے لیے ان کو وظائف دینے کے لیے لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ بجٹ میں غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے، لوگ ضرور، آپ بھی یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ شہباز شریف یہ وہ تو نہیں ہے۔ ہم تو شہباز شریف کو جانتے ہیں جو ہسپتال بناتا تھا، دوائیاں فری دیتا تھا، جو یونیورسٹیاں بناتا تھا، فری لیپ ٹاپ بچوں کو دیتا تھا، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مہیا کرتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، سالڈ بیس، PKLI، اس طرح کے شاندار منصوبے بنتے تھے۔ آج 1 سال سے یہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپریل 2022 میں ہم نے اقتدار کا یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت IMF سے پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک عروج تھا، تیل کی قیمتیں آسمانوں پر جا پہنچیں کیونکہ یوکرین میں جنگ شروع ہو گئی، کھاد مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا۔ پھر پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان میں، جس کے لیے ہم نے جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دیوانہ وار دن رات، کبھی سندھ میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KP میں، کبھی پنجاب میں، میں ہر جگہ پہنچا، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ دکھی انسانیت کے قدموں میں نچھاور کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک نے بھی ہماری مدد کی، دوست ممالک نے ہماری مدد کی۔ یہ وہ بڑے بڑے جو مسائل اور چیلنجز جس کا مجھے سامنا رہا، تیل کی قیمتیں آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب گیس کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمین بوس ہو گئی تھیں، اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو میں ان کو خوشحالی ان کو نصیب کروں، ان کے قدموں میں ڈالوں، ان کے جھولی میں ڈالوں، صنعتوں کو چلاؤں، زراعت کو چلاؤں۔ اس کو صرف ایک ہی مولیہ خولیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح میں نے مریم نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح حمزہ نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوانا ہے، پیپلز پارٹی، حتیٰ کہ اس کو دن رات ایک ہی کام تھا کہ میں کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤں۔ اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بھجوانے کے لیے صرف کیا، اس کا آدھا حصہ بھی اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی
معیشت کا حال یہ نہ ہوتا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں میرے پاس ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی کے لیے ان کی تنخواہ بڑھاؤں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہے، 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے۔ کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا، بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا، اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا، اور عید شبرات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے۔ اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنخواہوں میں اضافہ، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا، اور 16 سے 22 گریڈ تک ہم نے ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن میں 17% ہم نے اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے جو منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا۔ یہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں میں نے دن رات اس بجٹ پہ کام کیا، اور جو کولیشن حکومت ہے انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ میں آپ کو آج آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں۔ ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی، جو ان کی شرائط تھی ہم نے پوری کر دی IMF کے ساتھ، تاکہ ہمیں IMF سے جو بقیہ جو اقساط ہیں ڈالرز کی وہ مل جائیں۔ میں نے خود IMF کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے 6-7 دن پہلے 1 گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری تمام یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے، تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ کو معلومات ہیں ہم مہیا کریں گے۔ ہم نے تمام اپنی جو طرف سے جو بھی شرائط تھی وہ پوری کر دی۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا، اور IMF کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں جو اقساط ہیں بلینز آف ڈالرز کی وہ ملیں گی۔ مجھے پوری امید ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے جری لوگ دیے ہیں، بڑے کروڑوں نوجوان، کروڑوں بیٹیاں جو بڑی قابل ہیں، بڑی ذہین ہیں۔ ہمارا کسان ہے، ہمارا مزدور ہے، ہمارا کارخانے دار ہے، ہمارا سرکاری افسر ہے، فوجی ہے، پولیس والا ہے، سیاستدان ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ 9 مئی کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے حادثے ہوئے 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں، کبھی کسی نے جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، کبھی کسی نے جا کر قائد اعظم کے گھر کو نشانہ نہیں بنایا۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے عمران خان نیازی کے اکسانے پر یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد برپا کیا، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو دشمن بھی 75 سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا۔ اس لیے قانون اپنا راستہ لے گا، کسی جو کہ قصوروار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو اس میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی، تاکہ پاکستان میں رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہم لاکھ کوششیں کر لیں، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لائیں گے، اور یقین رکھیں
جس طرح ماضی میں نواز شریف کے دور میں پنجاب میں اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے ہر طرف خوشبوئیں ہوتی تھیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔